बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दफ़ा आपसे डिस्कस होती है कि सियासत पे बात कर कर के तो मुंह का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है, तो कोशिश करता हूँ कि आपकी खिदमत में कुछ सबक आमोज़ वाक़यात भी पेश करूँ। और ये जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक किस्सा है, एक जनरल साहब का है, और दूसरा यानी खोटियाँ थी सुन तद खरियाँ, ये फरमाया था जनाब जो है वो पीर मेहर अली शाह ने गोला शरीफ वाले, कि जब हमारी आँखें बंद होंगी ना तो तब खुलेंगी, यानी तब जो खोटियाँ होंगी वो खरियाँ होंगी और जो खरियाँ होंगी वो खोटियाँ होंगी। खोटियाँ थी सुन तद खरियाँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये इंजॉय करेंगे, और ये मेरे लिए, आपके लिए, जो भी इस दुनिया में आया उन सब के लिए है। और ख़ासकर जो हमारे आर्मी चीफ हैं, मुल्क के हालात आपके सामने हैं, तो उनकी नज़र ये जो है ना वो करना है। मरहूम जनरल गुलाम अहमद से मेरी पहली मुलाकात मिनिस्टर कॉलोनी में उनकी रहायशगाह पर हुई थी। मिनिस्टर कॉलोनी इस्लामाबाद में है, यहाँ पे मिनिस्टर रहते हैं। मेरे ससुर कर्नल ज़फ़र इकबाल रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर हैं। जनरल गुलाम अहमद ने कभी कर्नल साहब की कमान में सर्व किया था, यानी वो कर्नल रह गए और अहमद साहब जो है वो जनरल बन गए, लेकिन वो कर्नल साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे। इस निस्बत से मरहूम कर्नल साहब का बेहद एहतराम करते थे। 1.5 साल पहले कर्नल ज़फ़र लाहौर से आए। मरहूम जनरल को खबर हुई तो उन्होंने हमें घर आने की दावत दी, यानी मुझे और मेरे ससुर को जनरल साहब ने बुलाया। ये मेरी उनसे पहली तवील मुलाकात थी। जनरल साहब मिनिस्टर कॉलोनी में जिस घर में रहायश पजीर थे, मुझे पहले भी उसमें जाने का इत्तफाक हुआ था। लिहाजा गुफ्तगू के दौरान जब उनसे बेतकल्फ़ी हो गई तो मैंने उनकी तवज्जो इस घर की तरफ मबजूल कराई और उनसे अर्ज़ किया, जनरल साहब, मैं इस ड्राइंग रूम में आज चौथी मरतबा दाखिल हुआ हूँ। दिलचस्प बात यह है, हर बार इस घर, इस नशिस्त गाह का मेज़बान मुख्तलिफ था। मैं चौथी बार आ रहा हूँ और चौथी बार जो है वो यहाँ का जो मेज़बान होता है वो जो है वो मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सरकारी रहायशगाहें हैं। उन्होंने दिलचस्पी से मेरी तरफ देखा। मैं पहली बार आया तो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। मैंने अर्ज़ का सिलसिला जारी रखा। इस घर में बेनज़ीर भुट्टो का एक अहम वज़ीर रहता था। वो वज़ीर साहब इस जगह शायद इसी सोफ़े पर बैठे थे, और मैं यहाँ जिस जगह कर्नल साहब बैठे हैं, उस वक्त उन वज़ीर साहब के चेहरे पर इस कदर एतमाद, इस कदर यकीन था कि महसूस होता था उनकी ये नशस्त और ये घर तीनों इस दुनिया के लिए नागुज़ीर हैं, यानी वज़ीर साहब की कुर्सी और ये घर, ये दुनिया के लिए नागुज़ीर हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ आगे पीछे हो गई तो इस कायनात का शिराज़ा बिखर जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरी मर्तबा यहाँ आया तो इस जगह, इसी सोफ़े पर दूसरा शख्स बैठा था। ये शख्स मलिक मेराज खालिद साहब की निगरान काबीना का एक निगरान वज़ीर था। उनसे गुफ्तगू हुई तो मालूम हुआ वो भी पिछले साहब की तरह खुद को इस सराय का मुस्तकिल मेहमान समझ रहे हैं। उनका ख्याल था जब तक मुल्क के हालात पूरी तरह नहीं सुधर जाते उनका क़याम यहाँ जारी रहेगा। मैं तीसरी बार आया तो उन साहब को रुखसत हुए मुद्दत गुजर चुकी थी और उनकी जगह मियाँ नवाज शरीफ का एक मुंह चढ़ा वज़ीर बैठा था। इन वज़ीर साहब का भी ख्याल था मियाँ साहब की हुकूमत 10-20 साल तक जारी रहेगी।
لہذا وہ بھی کم و بیش اتنے ہی سال یہاں گزار کر جائیں گے، لیکن یہاں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ میں خاموش ہوا تو جنرل صاحب نے کہہ کر لگایا اور نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے بولے، لیکن میں جانتا ہوں میں یہاں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ مرحوم ایک بہت اہم شخصیت تھے۔ صدر جنرل پرویز مشرف کے دائیں بازو تھے، صدر اور چیف ایگزیکٹو کے چیف آف سٹاف تھے۔ ملک کے زیادہ تر امور میں ان کی رائے کا عمل دخل ہوتا تھا۔ وہ حکومت اور حکومت کاری میں اس حد تک ملوث تھے کہ ان کا وجود اس حکومت کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ دن ہو یا رات، چھٹی کا دن ہو یا کوئی تہوار، جب بھی کسی اہم فیصلے کا وقت آتا ان کے فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی۔ ان کا ڈرائیور ہر وقت تیار رہتا تھا۔ وہ خود بھی ہر وقت ایسا لباس پہنتے تھے کہ اگر انہیں رات کے 2 بجے بھی طلب کیا جائے تو انہیں لباس نہ تبدیل کرنا پڑے، وہ اسی طرح اٹھیں اور اٹھ کر چل پڑیں۔ ان کی میز پر فائلوں کا انبار ہوتا تھا۔ ان میں سے کچھ بہت اہم ہوتی تھیں، کچھ صرف اہم اور کچھ معمول کی دفتری کارروائی۔ ان کی میز کے ساتھ ٹیلی فونوں کا ریک تھا جس پر آدھا درجن فون رکھے تھے۔ ان فونوں میں سے ایک فون ہاٹ لائن تھی۔ جب وہ فون بجتا تو کمرے میں سناٹا طاری ہو جاتا، کیونکہ سب کو معلوم تھا اب دوسری طرف صدر جنرل پرویز مشرف ہیں اور یہ کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اسی میز پر پانی کا ایک گلاس بھی رکھا ہوتا تھا، پانی کا لبالب بھرا گلاس جو ہر وقت کروشیے کی جالی سے ڈھکا رہتا تھا اور جسے وقتاً فوقتاً اردلی بھرتا رہتا اور اس کی جالی درست کرتا رہتا۔ اسی میز کے کسی کونے میں ایک ننھا سا بٹن بھی تھا۔ مرحوم جنرل جب اس پر انگلی کا معمولی سا دباؤ ڈالتے تو دور کہیں گھنٹی کی آواز سنائی دیتی اور چپڑاسی ٹوپی سیدھا کرتا ہوا اندر داخل ہوتا اور آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا۔ یہ بٹن اب بھی وہیں ہے۔ چپڑاسی بھی اسی طرح گھنٹی کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہے۔ پانی کا گلاس بھی وہیں رکھا ہے اور اس پر کروشیے کی جالی بھی اسی طرح دھری ہے۔ ٹیلی فون کے ریک میں فون بھی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں اور انہیں ٹیلی فون میں ایک ہاٹ لائن بھی ہے جو جب بجتی ہے تو کمرے میں سناٹا ہو جاتا ہے۔ وہ میز بھی وہیں ہے اور اس میز پر فائلیں بھی اسی طرح پڑی ہیں اور ان فائلوں میں کچھ بہت اہم ہیں، کچھ صرف اہم اور کچھ معمول کی دفتری کارروائی۔ ان کے گھر میں فون بھی اسی طرح رکھے ہوئے ہیں، آپریٹر کی انگلیاں بھی اسی طرح کی بورڈ کے بٹنوں پر موجود ہیں۔ سرونٹ کوارٹر میں ڈرائیور بھی تیار بیٹھا ہے، وہ گھر بھی وہیں موجود ہے۔ اس گھر کے نوکر و چوکیدار، گارڈز سب اپنی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس ملک کے تمام اہم امور بھی اسی طرح قائم دائم ہیں اور مشورے لینے والوں میں بھی اسی طرح مشوروں کی ضرورت باقی ہے۔ اگر کوئی چیز کم ہے، اگر کوئی شخص اپنے مقام پر موجود نہیں تو وہ جنرل غلام احمد ہیں۔ مرحوم جنرل غلام احمد، سابق چیف آف آرمی سٹاف، صدر پاکستان، تمغہ ہلال امتیاز، اور بس۔ مجھے یقین ہے اب اس گھر میں کوئی اور ناگزیر شخص آباد ہو جائے گا۔ فون کی گھنٹیاں اب بھی بجیں گی لیکن آپریٹر اب یہ کالیں کسی اور سے ملائے گا۔ یہ گارڈز، یہ چوکیدار اور یہ نوکر اب بھی حکم بجا لائیں گے لیکن اب حاکم جنرل جی اے کی بجائے کوئی اور ہوگا۔ ڈرائیور اب بھی سرونٹ کوارٹر میں تیار بیٹھا رہے گا لیکن گاڑی کے دروازے اب کسی اور کے لیے کھلیں گے۔
میز پر رکھی فائلوں پر دستخط اب بھی ہوں گے، لیکن اب یہ دستخط کوئی اور کرے گا۔ ہاٹ لائن بھی بچے گی، دوسری طرف صدر مملکت ہی کی آواز ہوگی، لیکن اب یہ کال کوئی اور ریسیو کرے گا۔ یہ پانی کا گلاس بھی اب کسی اور ہی کے لبوں تک پہنچے گا، اور اس بٹن کو، جی ہاں، میز کے کسی کونے کھدرے میں چھپے اس بٹن کو بھی اب کوئی اور ہی دبائے گا، اور یہ چپڑاسی بھی اب کسی اور ہی کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سب کچھ وہی رہے گا، لیکن صاحب بدل جائے گا۔ نہیں، رکیے، بلکہ صاحب بدل چکا ہے۔ میرے بزرگ جنرل غلام احمد نے تلہ گنگ کے قریب حادثے کا شکار ہونے سے پہلے شاید کبھی نہ سوچا تھا دنیا میں صرف مسئلے ناگزیر ہوتے ہیں، لوگ نہیں، اور دنیا میں ہر اہم شخص کو غیر اہم ہوتے ہی اتنی ہی دیر لگتی ہے جتنی اسے غیر اہم سے اہم ہونے میں لگی تھی۔ یعنی آپ اہم ہیں، 1 منٹ میں آپ غیر اہم ہو جائیں گے، جس طرح کبھی آپ غیر اہم تھے اور 1 منٹ میں اہم ہو گئے۔ یہی ساری گیم ہے، جی، ہونے میں لگی تھی۔ اور کاج تو شاید ٹوٹے ہوئے بٹنوں کو چند لمحے، چند گھڑیاں یاد رکھ لیں، لیکن دنیا کے پاس گزرے لوگوں کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہوتا، اور گزرے ہوئے لوگوں کو گلاس، میز، ٹیلی فون اور فائلیں نہیں، صرف قبریں یاد رکھا کرتی ہیں۔ لیکن یہ زندگی، ہائے ہائے، یہ زندگی، اس کے غلام لوگ جنہیں ہر وقت ایک آقا کی ضرورت ہوتی ہے، اور آقاؤں کے یہ تخت اور یہ تاج، یہ میزیں، ان میزوں کے کونوں میں چھپے بٹن، یہ گھنٹیاں، یہ فائلیں، یہ ہاٹ لائنیں، یہ ڈرائیور اور گاڑیوں کے یہ کھلتے بند ہوتے دروازے، یہ ایک ایسا سراب ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں گرفتار ہر شخص خود کو اس دنیا، اس نظام کے لیے ناگزیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جس دن وہ نہیں ہوگا، سورج نہیں نکلے گا، گھڑیاں نہیں چلیں گی، لیکن اس کے بعد گھڑیاں بھی چلتی رہتی ہیں اور سورج بھی نکلتے ہیں۔ یہ آنکھ بھی بڑی بدبخت چیز ہے، جب تک بند نہیں ہوتی یہ کھلتی ہی نہیں۔ جب جنرل ضیاء صاحب وہ بھاولپور جا رہے تھے، C-130 محفوظ ترین جہاز تصور کیا جاتا ہے، اور اپنے ساتھ انہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان خان، جنہیں بابائے ISI کہتے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا آج جہاز کے ساتھ کیا ہوگا۔ پوری افغان جنگ دونوں نے لڑی، جاسوسی پہ لڑی، رشیا کو شکست دی، لیکن جب C-130 میں آم کی پیٹیاں رکھی جا رہی تھیں تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، حالانکہ اس جہاز میں امریکی سفیر آرنلڈ رافل موجود تھے، اس جہاز میں امریکی ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسم مائک موجود تھے، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ بھاولپور سے اڑتے ہی ساتھ ہی بستی لال کمال ہے، جہاں پہ C-130 منہ کے بل گرے گا۔ تو میری درخواست ہے، بہت مؤدبانہ ڈر کے اور بڑی جو ہے نا وہ جان کی امان پاتے ہوئے کہ جنرل صاحب، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا سراب ہے، 2 سال کی ایکسٹینشن ہو، 3 سال کی ہو، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہاں، اگر لوگ خوش ہوئے تو لوگ آپ کو یاد ضرور کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔